बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, आर्मी चीफ से मुतल्लिक एक पुरसरार वाक़या रूनुमा हुआ, इसकी तफसीलात जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे और ताने बाने पाकिस्तान की सियासत से कैसे जुड़े हुए हैं इसका हाल भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है और चंद शख्सियात को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। इस ऑडियो में क्या है और इसे क्यों रिलीज़ किया गया और ये किस तरह रिलीज़ हुई, इसकी भी हकीकत अपने सुनने वालों के हम सामने रखेंगे। और फिर आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब ने अब अमेरिका के हवाले से मज़ीद कुछ इंकशाफात किए। इनकी नोयत क्या है और किन को तनकीद का निशाना बनाया गया और ये होशरुबा इंकशाफात किसके हवाले से हैं, इसका भी हाल अपने सुनने वालों के हम सामने रखेंगे। राय साहब, सबसे पहले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, उन्होंने गालिबन एक कॉल की है और ये ऐसे वक्त में की जब पाकिस्तान के अंदर जो माशी हालात हैं वो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहे। वो हुकूमत जो दावा करती थी कि वो अरस्तू हैं और मईशत को संभाला दे सकते हैं, डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, डॉलर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। नवाज शरीफ बाकायदा जो इजलास हुआ पीडीएम का, उसमें उन्होंने मुखातिब करके मिफ्ता को कहा कि जनाब, आप तो कहते थे कि 23 और 55 रुपये में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये शहबाज स्पीड साहब भी इनकी हुकूमत के अंदर बड़ी स्पीड के साथ मईशत नीचे गई, कुछ नहीं कर सके। अब कॉल की गई, पैसे मांगे गए हैं, 1.2 अरब की बात की जा रही है और कहा गया एक इदारे को कि आप अमेरिका को कहा गया कि आप उस इदारे पर अपना इन्फ्लुएंस शो करें और ताकि पाकिस्तान को ये पैसे रिलीज़ हो सकें। राज साहब, ये जो वाक़या पेश आया, एक तो इसकी डिटेल मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है ये अदम एतमाद था शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर। ये तस्लीम किया गया कि वो लोग जिनको बिठाया गया वो इस काबिल नहीं थे कि वो हुकूमत कर सकते। अब उन्होंने ख़ुद भी तस्लीम कर लिया इनडायरेक्टली कि जनाब गलती हुई, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पे खड़ा हुआ है, अब हमें गैरों की तरफ देखना पड़ रहा है और अमेरिका जिसकी तरफ खान साहब का बयानिया था, आज हम उसी की तरफ देखकर मदद मांग रहे हैं। जी राय साहब। हाशमी साहब, एक तो ये आलमी जरीदे की जो हेडलाइन है, बहुत से लोगों ने इस स्टोरी की सिर्फ हेडलाइन पढ़ी है, लेकिन अगर आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ें तो इसके जो 2-3 नुकात ऐसे हैं जो इसकी हेडलाइन से भी ज्यादा पाकिस्तान के लिए खौफनाक किस्म के नताइज का पता दे रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने टीवी प्रोग्राम्स में भी तज्जिए किए, तबसरे किए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसकी एक शह सुर्खी देखी, नीचे जो पूरी स्टोरी है उसको पढ़ने की जहमत किसी ने नहीं की। लेकिन नीचे जो 2-3 नुकात हाशमी साहब, अगर आप उनको पढ़ें तो फिर पता चलता है कि इस वक्त जो आलमी जरीदे हैं, आलमी जो माशी माहिरीन हैं, वो पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक क्या पेशगोई कर रहे हैं। एक तो जाहिर है कि इस खबर में यह बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वजीर खारजा को कॉल की और कॉल के मुतल्लिक जो डिटेल्स लिखी गई हैं हाशमी साहब, उसमें यह भी मेंशन किया गया कि जुलाई के महीने में ही पाकिस्तान के सिविल और अस्करी नुमाइंदों की अमरीकी हुकाम से मुलाकातें हुई। अब इन मुलाकातों में एक तो तवक्को ये थी इस इंपोर्टेड हुकूमत की कि ये IMF की डील हो जाएगी, अमेरिका से कोई माशी इमदाद भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो मुलाकातें थी ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और जुलाई में होने वाली इन मुलाकातों के मुतल्लिक कम से कम पाकिस्तानी अवाम को आगाह नहीं किया गया। ये पाकिस्तानी मीडिया में कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुआ कि इस किस्म की मुलाकातें हुई थी। दूसरा हाशमी साहब, जो बड़ा ही तकलीफ दह नुक्ता था, जो मुझे पर्सनली बड़ा तकलीफ दह लगा, उसमें लिखा हुआ था कि एक ऐसी आर्मी जिसके 6,50,000 ट्रूप्स हैं, ये फिगर उन्होंने कोट किया कि 6.5 लाख जिस फौज के पास ट्रूप्स हैं, जिसको एशिया में एक बड़ी मजबूत आर्मी समझा जाता है, उसके आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ी है अमरीकी नायब वजीर खारजा को कि वो IMF के ऊपर दबाव डालें
یعنی امریکی نائب وزیر خارجہ IMF کے اوپر دباؤ ڈالیں ورنہ ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس قسم کے الفاظ اگر کسی عالمی جریدے میں یہ لکھے جائیں کہ ایک ایسی فوج کا سربراہ اسے کال کرنی پڑ رہی ہے جس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ اپنے خطے کی ایک مضبوط فوج ہے اور اس کے نیچے 6,50,000 ٹروپس ہیں جو فگر کوٹ کیا گیا. پھر ہاشمی صاحب اسی خبر کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ پاکستان کے متعلق جتنی بھی عالمی مالیاتی ایجنسیز ہیں جو کہ آپ کی معیشت کی صحت کی جانچ کرتی ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت جلدی سری لنکا کے حالات جیسے ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے حالات ہونے میں بالکل تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے. یہ بھی سٹوری کا حصہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے جو عالمی اور آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل جو مانیٹری ادارے ہیں اسی طرح جو معیشت دان ہیں بڑے بڑے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی بھی وقت معاشی طور پر سری لنکا کے حالات کی جانب جا سکتا ہے. اب یہ جو نکات ہیں یہ میں نے دیکھے کہ کہیں بھی ہائی لائٹ نہیں کیے گئے. پھر ہاشمی صاحب یعنی پاکستان کی معیشت کا پورا یہ احوال بیان کر کے یہ لکھا گیا کہ ایک پرائم منسٹر تو پاکستان کے اندر موجود ہے, یعنی شہباز شریف کو کوٹ کر کے لکھا گیا کہ ایک پرائم منسٹر تو موجود ہے لیکن ایک ایسا پرائم منسٹر جس کو معزول کیا گیا تھا اس کی جانب سے شہباز شریف پر شدید دباؤ ہے اور شہباز شریف کو شدید قسم کی سیاسی مزاحمت کا سامنا ہے. یعنی یہ بھی ایکنالج کیا گیا کہ عمران خان کتنی بڑی قوت ہیں پاکستان کے اندر. اور پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہاشمی صاحب یہ ہمارے ملک کے لیے بڑے تضحیک آمیز ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی پاکستان کی تضحیک کرنے کی کوشش تو نہیں کی اپنی طرف سے, انہوں نے تو اپنی جانب سے خبر لگائی, خبر کے اندر حقائق بیان کیے, لیکن وہ حقائق پاکستان کے لیے اصل میں بڑے تضحیک آمیز ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف کو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے امریکی نائب وزیر خارجہ سے درخواست کرنی پڑی, اپیل کرنی پڑی ہے امریکہ سے کہ ہمیں دیوالیہ ہونے سے بچا لیں. اب ہاشمی صاحب اس میں جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ کیا ہے کہ 3.5 مہینے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گری تھی تو اس وقت کے حالات کو آپ کمپیئر کر لیں اب کے حالات سے. 5.97% گروتھ ریٹ. کووڈ کی سچویشن شہباز شریف کو نہیں ملی کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کے اندر NCOC جس میں فوج کا بھی بڑا کردار تھا مکمل طور پر آپ کہہ لیں کہ ہم نے اس وبا پر قابو پا لیا تھا. تو کووڈ کی سچویشن میں جو اکانومی متاثر ہونی تھی وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہونی تھی, لیکن اس کے باوجود 5.97% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی. آپ کی جو ایکسپورٹس تھی وہ ریکارڈ توڑ سطح پر تھی, آل ٹائم ہائی ریکارڈ آپ نے اس وقت بنایا. آپ کی جو ٹیکس کلیکشن تھی پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی, جس کا اعتراف کیا مفتاح اسماعیل نے خود بھی, اور یہ بھی کہا کہ FBI نے بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی. عمران خان صاحب کو ظاہر ہے کہ وہ کریڈٹ نہیں دینا چاہتے تھے. آپ کے دو جو کلیدی شعبے ہیں معیشت میں پاکستان میں, ایک زراعت کا شعبہ اور ایک صنعتی شعبہ. زراعت کو آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, اور اب چونکہ تھوڑا سا ماڈرنائزڈ ہو گیا ہے دور, تو اب آپ کا جو صنعتی شعبہ ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. تو یہ دونوں شعبوں میں جو آپ کے اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ خان صاحب کے دور حکومت میں ایکسیڈ ہو گئے, یعنی ان اہداف سے زیادہ اہداف حاصل کر لیے گئے. تو ایک طرف 3.5 مہینے میں آپ کی اکانومی ایسی تھی کہ دنیا بھر کی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں جو آپ کی اکانومی کو ریٹ کرتی ہیں انہوں نے آپ کا آؤٹ لک پازیٹیو کر دیا تھا, اور اب یہ حالت ہے صرف 3.5 مہینے میں ہاشمی صاحب کہ تمام جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کا معیشت کا آؤٹ لک جو ہے وہ مائنس میں کر دیا ہے. اب آپ بتائیں کہ 3.5 مہینے میں کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کس تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا گیا, اور ایک ایسی صورتحال میں ہاشمی صاحب کہ جب ایک ایسا پرائم منسٹر موجود تھا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں تھا, جو پاکستان کے تمام علاقوں, تمام صوبوں میں, تمام اکائیوں میں یکساں طور پر مقبول بھی تھا,
جس کی کیبنٹ کا کوئی مالیاتی سکینڈل نہیں تھا، جس کے دور میں آپ کی اکانومی زبردست طریقے سے چل رہی تھی اور جو مہنگائی کا انٹرنیشنل فینومنا تھا، اس کے باوجود تمام آپ کا جو نچلا طبقہ تھا اس کو خان صاحب نے 3-4 ایسے پروگرامز جن کو انٹرنیشنل لیول پر ایکنالج کیا گیا، ان کے ذریعے اس غریب طبقے کو کور دیا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر احساس پروگرام، نیشنل ہیلتھ کارڈ پروگرام، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام اور پناہ گاہوں جیسے پروگرام۔ تو ایسے پرائم منسٹر کی ایسی حکومت گرا کر جس نے شہباز شریف کو مسلط کیا، اس نے کتنی برے طریقے سے پاکستان کو تباہی کے اس گڑھے میں دھکیل دیا کہ 3.5 مہینے کے بعد ہمارے آرمی چیف کو کالز کرنی پڑ رہی ہیں مالی امداد لینے کے لیے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، اب آپ یہاں پر ایک اور بات نوٹ کریں کہ اس وقت ہماری فوج کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ پیٹرول بچانے کے لیے ہماری جو ایکسرسائزز ہیں وہ محدود ہو گئی ہیں، ہمارے آپریشنز محدود ہو گئے ہیں، ہمیں فرائیڈے کو ڈرائی ڈے کے طور پر منانا پڑ رہا ہے کہ فرائیڈے کے لیے ہمارے پاس فیول نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی وہ بات ٹھیک ثابت ہو گئی کہ جب آپ کی معیشت ہٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا دفاع ہٹ ہوتا ہے، آپ کا دفاع کمزور ہوتا ہے اور آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور ملاقات بھی ہوئی ہے، یعنی ایک تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یہ فون کال ہو گئی، اس کے بعد ایک اور ہنگامی ملاقات ہوئی ہے جو چینی سفیر کی ہوئی ہے آج ہی کے دن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ اب اس میں بھی ایک طرف تو ظاہر ہے کہ سفارتی تعلقات کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، تو سفارتی تعلقات تو ہمارے چین کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے ہیں، اب بھی بہت اچھے ہیں، پہلے بھی اچھے تھے، لیکن اصل میں یہ جو ملاقات تھی اس میں بھی معاشی تعاون پر بات ہوئی، یعنی اب پاکستان کے لیے مالی امداد لانے کے لیے اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان کی فوجی قیادت کو ہاتھ پیر مارنے پڑ رہے ہیں، ان کو ہنگامی اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں، ان کو ملاقاتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ان کو ٹیلی فون کالز کرنی پڑ رہی ہیں، اور پھر ہاشمی صاحب یہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ذریعہ ہے جس نے یہ خبر لیک کی ہے، یعنی پاکستان کے لیے یہ جو تضحیک آمیز خبر تھی یہ کسی نہ کسی ذریعے سے تو لیک ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ امریکن آفیشلز نے لیک کی ہو تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کی اس وقت جو معیشت ہے اس میں پاکستان کی اوقات کیا ہے، انہوں نے پاکستان کو پاکستان کی اوقات یاد دلائی ہو، کہیں نہ کہیں سے تو یہ خبر لیک ہوئی۔ پھر آئی ایم ایف کیا کہتا ہے ہاشمی صاحب، اسی خبر کا جو حصہ اگنور کیا بہت سے صحافیوں نے، بہت سے میڈیا چینلز نے، آئی ایم ایف کے ایک سورس کو بھی کوٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ جو سٹاف لیول کے اوپر آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے متعلق یہ تاثر غلط ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل ڈن ہو گئی ہے۔ سٹاف لیول پہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک انیشل ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن اصل میں جب تک آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ اس معاہدے کی منظوری نہ دے اس وقت تک وہ معاہدہ حتمی تصور نہیں ہوتا، یعنی آئی ایم ایف ابھی تک اس شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو اور ہاشمی صاحب جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، مثال کے طور پر سعودی عربیہ، اس کو پاکستان کی ضرورت اس لیے رہتی ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ضروریات ہیں یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی آرمی پوری کر سکتی ہے، اور جس طرح کے خطرات کا سعودی عرب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تاثر ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی کو خطرات ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جذباتی ایک وابستگی بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، تو اس پوری صورتحال میں سعودی عربیہ کی سیکیورٹی ضروریات چونکہ پاکستان آرمی پوری کر سکتی ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک پاکستان کے پاس ٹول تھا جس کی وجہ سے پاک آرمی سعودی عربیہ سے امداد لے لیتی تھی، یو اے ای سے امداد لے لیتی تھی، لیکن اس مرتبہ سعودی عرب نے بھی ہمیں ہری جھنڈی دکھا دی، پاکستان کو نہیں، کیونکہ پاکستان کی تو وہ پہلے بھی امداد کرتے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے دور میں بھی انہوں نے امداد کی پاکستان کی، لیکن شہباز شریف کے دور میں سعودی عربیہ بھی پاکستان کی معیشت کے اندر اور شہباز شریف کی حکومت پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ترکی نے شہباز شریف وہاں پر گئے، ان کا ایک جملہ بڑا وائرل ہوا کہ ترک صدر کو میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ میں یہاں پہ بھیک نہیں مانگنے آیا، لیکن ایک مرتبہ آپ ہمیں پیسے دے کر دیکھیں، ہم کچھ آپ کو کرشمہ کر کے دکھائیں گے، یعنی اس قسم کے الفاظ شہباز شریف ترک صدر کے سامنے بول رہے ہیں اور پھر خود بتا بھی رہے ہیں
کہ میں نے اس طرح سے انڈائریکٹلی ترک صدر سے بھیک مانگی، لیکن ترکی سے بھی کچھ نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ ہر مرتبہ سعودی عربیہ نے جب ہمیں امداد دی، یو اے ای نے ہمیں امداد دی شریف فیملی کے دور میں، اسی طرح دیگر ممالک نے ہمیں جو امداد دی، وہ امداد ہماری معیشت کے اندر تو ایڈ نہیں ہوئی، لیکن شریف خاندان کے جو اثاثے ہیں یہ دن دگنی رات چگنی نہیں بلکہ دن میں 10 گنا اور رات میں 20 گنا بڑھتے گئے۔ تو اس وجہ سے اب یہ حالت آ گئی ہے کہ جو ہمیں چین نے ایک قرض دیا تھا ہنگامی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد، اس کا بھی 66% ہم کھا گئے ہیں۔ شہباز حکومت 66% حصہ اس کا خرچ کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان دیوالیہ ہونے کے مکمل طور پر قریب پہنچ چکا ہے، اور جنرل باجوہ کی یہ جو کال ہے یہ اس ارجنسی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3.5 مہینے کے اندر جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے اب جا کر اس کی ریئلائزیشن ہو رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ نئے الیکشن فوراً کروائے جائیں، اس سے پہلے کہ یہ ملک اتنے برے طریقے سے ڈوبے کہ پھر لوگوں کا رد عمل آئے۔ 240 روپے کے اوپر آپ کا ڈالر چلا گیا ہے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے جو طاقت کے ایوان ہیں، جو آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے طاقت کا ایوان، یہاں پر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، آپ کی اسمبلیز، یہاں پر لوگ حملے شروع کر دیں اور پھر ان ایوانوں کو جلانا شروع کر دیں۔ صاحب خان صاحب نے بھی کچھ انکشافات کی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ جو ٹیلی فون کال کا معاملہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے کہ جنرل باجوہ امریکیوں کو فون کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت پر نہ دیگر ممالک کو اعتماد ہے نہ IMF کو۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ اب آرمی چیف نے ذمہ داری لی ہے۔ میری ان سے ذاتی لڑائی نہیں، میرے تو نواز شریف اور بینظیر بھٹو سے اچھے تعلقات تھے۔ پھر انہوں نے عارف نقوی کا بھی ذکر کیا کہ 20-25 سال سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ عارف نقوی جو پاکستان کا فائدہ کروا رہے تھے اور جس طرح پیسے وہ ایک مستقل ڈونر تھے خان صاحب کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے، اس پہ بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ملک کمزور ہوگا اگر ملک کا سپہ سالار خود جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اور ایک طرح سے یہ اس بات کی تصدیق ہو گئی جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور مداخلت نہ کی اور باہر کی مداخلت کو کامیاب ہونے دیا تو ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا، اور آج ملک کے حالات تو رائے صاحب یہی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، خان صاحب نے جو الفاظ بولے ہیں اس کے اندر ایک خبر چھپی ہے، اس خبر کو تلاش کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح سے دیگر ممالک کے آفیشلز کو فون کرے اور ان کو کہے کہ ہمیں مالی امداد دیں۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت معیشت کا اتنا دیوالیہ نکلا ہے کہ جنرل باجوہ کو یہ کال کرنی پڑی ہے۔ پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ خان صاحب پرائم منسٹر رہے تو ان کے پاس بہت سے اہم راز بھی ہوں گے، بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جن کی جانب اب انہوں نے اپنے اس ARY کے انٹرویو میں اشارہ بھی کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے امریکہ سے مدد مانگی ہے اور اگر امریکہ اب ہماری معاشی مدد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور ہوں گے اور ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کی جائے گی۔ اور خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ اس سے پہلے بھی امریکہ متعدد بار کئی مرتبہ ہماری سیکیورٹی کے شعبے کے حوالے سے کچھ مطالبات کرتا رہا ہے۔ اب یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کا یہ جو ایک درخواست تھی، پاکستان کی اپیل، اسے مان کر اگر پاکستان کو کوئی معاشی امداد دے بھی دی تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے کہ اپنے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے۔ اصل میں خان صاحب یہ ایک میسج کنوے کر رہے تھے۔ اس کے بعد خان صاحب نے اس سے پہلے جو بات کہی تھی کہ جب بھی اس طرح سے آپ کی معیشت ڈوبتی ہے تو سب سے جو آپ کا ادارہ پہلے متاثر ہوتا ہے وہ فوج ہوتی ہے۔ خان صاحب نے اب اس انٹرویو میں کہا کہ ایک مضبوط فوج کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک مضبوط فوج ہو،
لیکن جس طرح سے معیشت کو ڈبویا گیا ہے پچھلے 3.5 ماہ میں، اس پوری صورتحال میں دنیا کی کوئی بھی فوج سروائیو نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی بھی فوج مضبوط نہیں رہ سکتی۔ اب یہ بھی خان صاحب اصل میں آپ کی جو فوجی قیادت ہے اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب فوجی قیادت ایک پیج پر تھے، تو اس وقت جتنے بھی چیلنجز سامنے آئے پاکستان کے، پاکستان ان تمام چیلنجز سے نمٹتا چلا گیا۔ کووڈ کا چیلنج، فورن پالیسی کے چیلنجز، افغانستان کی صورتحال کا چیلنج، آپ کے جو معاشی چیلنجز ہیں ان تمام چیلنجز سے آپ نے نمٹ لیا۔ لیکن جب یہ کرپٹ حکمران مسلط کیے گئے جن کا انٹرسٹ صرف اس بات میں ہے کہ منی لانڈرنگ کر کے اپنے شاہی محلات کس طریقے سے بنانے ہیں، جن کا انٹرسٹ صرف اس بات میں ہے کہ باپ پرائم منسٹر ہو تو بیٹا وزیر اعلیٰ ہو، اسی طرح مریم نواز اگر نااہل نہ ہوتی تو وہ بھی ظاہر ہے کسی عہدے پر ہوتی، اسحاق ڈار کو کس طریقے سے پاکستان میں واپس لا کر وزیر خزانہ بنایا جائے، عابد شیر علی کو کہاں پہ فٹ کیا جائے، اپنے جتنے عزیز و اقارب ہیں ان کو کس طریقے سے یہ جو لوٹ مار کا نظام بنایا گیا ہے اور دوبارہ سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، تو اس لوٹ مار کے نظام میں اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، اصل میں یہ ان کا فوکس ہے۔ ان کا فوکس یہ نہیں ہے ہاشمی صاحب کہ پاکستان کی معیشت آگے چلے گی نہیں چلے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ 240 روپے سے اوپر ڈالر چلا گیا، مفتاح اسماعیل کہیں غائب ہوئے ہیں، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا، کوئی انٹرونشن نہیں ہے گورنمنٹ کی، کوئی سٹیٹ بینک کی انٹرونشن نہیں ہے، اور فری فال ہے آپ کی کرنسی کا۔ ہر روز آپ کی کرنسی گر رہی ہے۔ آپ کی کرنسی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی 30% پچھلے 10 دن میں کرنسی گری ہے کہ آپ کے غیر ملکی جو قرضے ہیں یہ بیٹھے بٹھائے 30% بڑھ گئے ہیں۔ 30% تک ہمارے غیر ملکی قرضے جو ہم نے ڈالرز میں پے کرنے ہوتے ہیں وہ ہمارے بڑھ گئے ہیں، تو کوئی پرواہ نہیں ہے، شہباز شریف کہکے لگا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب ان مقتدر حلقوں کو جن کا پاکستان کی سیاست پر اثر و رسوخ ہے، جن کے متعلق خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی میری حکومت گری تھی، اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اگلے الیکشن کی جانب جائیں۔ پھر دیکھیں خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی یہ جو بیٹی ہیں مریم نواز، یہ تو بار بار پہلے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، ہم تو حکومت میں آنا نہیں چاہتے تھے، تو اب ان کو الیکشن کا کیا خوف ہے؟ اب کیوں نہیں یہ الیکشن میں جاتے؟ اب یہ الیکشن میں ہاشمی صاحب صرف اس وجہ سے نہیں جاتے کہ کہیں ہماری جو حکومت ہے اگر ہم الیکشن میں چلے گئے تو یہ تو پھر اگلے 10 سال تک ہم واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ خان صاحب کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی۔ خان صاحب کے پاس بالکل معمولی سی عددی برتری تھی، اتنے ان کو سمجھوتے کرنے پڑے، اس کے باوجود اگر وہ اکانومی کو اتنا آگے لے کر چلے گئے اور اس کے باوجود اگر خان صاحب اتنے مقبول ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی تو پھر تو وہ اکانومی کو بالکل ایک ایسی نہج پر لے جائیں گے، ایک ایسی صورتحال میں لے جائیں گے جہاں پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرے گا اور ان کی سیاست مکمل طور پر دفن ہو جائے گی، یہ جو پی ڈی ایم کے موروثی کردار ہیں۔ تو اس وجہ سے اب یہ الیکشن نہیں کرواتے۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ بہت عرصے تک اس طرح چل نہیں سکتا، یعنی جنرل باجوہ کی اپیل کے بعد بھی اگر یہ مالی مسائل حل نہیں ہوتے اور یہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب جاتا ہے تو کیا پھر بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے پیچھے، پی ڈی ایم کے پیچھے کھڑی رہے گی یا ریاست کو بچایا جائے گا؟ تو اب ایک طرف یہ فیصلہ کرنا ہے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ فوجی قیادت، کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان جو کہ کرپٹ خاندان ہیں ان کو بچانا زیادہ ضروری ہے یا ریاست کو بچانا ضروری ہے؟ یہ فیصلہ اب ہماری جو ریاستی ادارے ہیں اور ریاستی اداروں کی جو قیادت ہے ان کو کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آڈیو سامنے آئی ہے اور یہ آڈیو آنے کی بنیادی وجہ کرٹیسزم تھا پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے اوپر، کچھ ججز کے اوپر مخصوص لوگ کر رہے تھے۔ اب یہ جو آڈیو جاری کی گئی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا اور اس کے حوالے سے 2 خطوط کے بعد یہ آڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی، کیونکہ الزام لگائے جا رہے تھے کہ جو اجلاس ہے اس میں چیف جسٹس شاید اٹھ کر چلے گئے، لیکن اوبویسلی جب یہ آڈیو سامنے آئی تو اس کے بعد اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے ساری سامنے آ گئی۔ یہ آڈیو چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پر جاری کی گئی
اور سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن پر موقف جاری کیا۔ اعلامیے سے متعلق جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے اختلاف کیا ہے، اور اختلاف کے باعث پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک تنازع کھڑا ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے اجلاس مؤخر کرنے کی رائے دی۔ غیر متوقع حالات میں جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین نے رولز ریلیکس کرنے کی اجازت دی، اور اجازت دی گئی کہ 28 جولائی کے اجلاس کی آڈیو ریکارڈنگ ویب سائٹ پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اسے جاری کیا جائے۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ آڈیو ریکارڈنگ کے مطابق اٹارنی جنرل نے رولز بنانے تک معاملہ مؤخر کرنے کے لیے کہا۔ اٹارنی جنرل نے کسی ہائی کورٹ جج کے متعلق میرٹ پر رائے نہیں دی، اور نہ ہی ہائی کورٹ کے کسی جج کو جانچنے یا مسترد کرنے پر رائے دی۔ اس طرح جوڈیشل کمیشن کے 5 ارکان کے کہنے پر اجلاس جو ہے وہ مؤخر کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس کے نامزد ججز کے نام کثرت رائے سے مسترد کیے گئے تھے۔ رائے صاحب، یہ وہ کنٹروورسی ہے جس کے بعد اس آڈیو کو جاری کیا گیا، لیکن اب آڈیو جاری ہو گئی، حقائق سامنے آ گئے۔ مقصد کیا تھا؟ پہلے کنٹروورشل بنانا اور پھر اس کے جواب میں چیف جسٹس کو یہ آڈیو جاری کرنی پڑی ہے رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو چیف جسٹس کا فیصلہ تھا حمزہ شہباز کو برطرف کرنے کا، جو آئین اور قانون کے مطابق تھا، جس کے متعلق پاکستان کے اندر ایک بھی وکیل ایسا نہیں تھا، ایک بھی کوئی قانونی ماہر ایسا نہیں تھا، ایک بھی کوئی آئینی ماہر ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہوتا کہ حمزہ شہباز پاکستان کے آئین کی کسی بھی شق کے تحت بچائے جا سکتے تھے۔ یعنی یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کا پورا فل کورٹ بھی بیٹھا ہوتا، کوئی جج کہیں سے کوئی شق نہیں نکال سکتا تھا جس کے تحت حمزہ شہباز کو بچایا جاتا۔ اب ہاشمی صاحب، چونکہ چیف جسٹس نے، جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ فیصلہ دے دیا، 3 رکنی بینچ جو تھا، تو اس کے بعد سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاڈ فادرز اور سسیلین مافیاز کے کردار چیف جسٹس کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ آپ ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کریں اور کڑیوں کے ساتھ کڑیاں جوڑیں کہ پہلے مریم نواز کے جو ٹویٹس آئے، جو بیانات آئے چیف جسٹس کے متعلق کہ آپ اپنا ترازو سیدھا کر لیں، اس کے باوجود کہ مریم نواز عدالت سے نااہل ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو وہ آن کیمرہ چیف جسٹس کو کہتی ہیں کہ آپ نے بینچ فکسنگ کی ہے، آپ کا ترازو ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے قانون اور انصاف کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یعنی ایک ایسی شخصیت جن کی حیثیت اب مجرمہ کی ہے، وہ چیف جسٹس کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، نون لیگ کے جو کچھ قریب کچھ لوگ ہیں، کچھ حلقے ہیں، ان کو استعمال کیا گیا، ٹویٹس کروائے ان سے کہ چیف جسٹس پر دباؤ بڑھایا جائے اور چیف جسٹس کو دھمکایا جائے۔ تو اب یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا، جس میں ظاہر ہے کہ ججز کی تقرری کے حوالے سے ایک مشاورت ہونی تھی، تو اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ چیف جسٹس کی جانب سے جو تجویز کردہ نام تھے ان کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں۔ اس میں ہاشمی صاحب گیم یہ کی گئی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ وزیر قانون وہ ہمیشہ حکومت کے زیر اثر ہوتا ہے، تو ایک تو ان کو استعمال کیا گیا، پھر اٹارنی جنرل کو استعمال کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک خط بھی ایک جسٹس صاحب کا سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا اپنے ہی چیف جسٹس کے اوپر کہ جب چیف جسٹس نے دیکھا کہ ان کے تجویز کردہ جو جج صاحبان ہیں ان کے نام مسترد ہو گئے ہیں، تو انہوں نے میٹنگ فوراً برخاست کر دی اور وہ بڑے غصے میں میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو اجلاس کی کارروائی تھی، اس کے متعلق بہت سی غلط باتیں جان بوجھ کر میڈیا میں لیک کی گئیں۔ پھر مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل تھا وہ ایکٹیو ہو گیا، اور پھر چیف جسٹس کے خلاف ایک بڑی گھناؤنی قسم کی کیمپین چلائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کے خلاف تو اپنے گھر سے تحریک عدم اعتماد آ گئی، یعنی جج صاحبان نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی، اور چیف جسٹس اصل میں پریشر برداشت نہیں کر سکے اس کا، اور میٹنگ سے بڑا غصہ کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد ہاشمی صاحب اب یہ جو آڈیو ریکارڈنگ جاری کرنی پڑی ہے، پاکستان کی تاریخ کا انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ سسیلین مافیا کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے کہ اب مجبوراً چیف جسٹس کو یہ جو آڈیو ریکارڈنگ تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو اجلاس مؤخر ہوا تھا
یہ کوئی چیف جسٹس نے زبردستی مؤخر نہیں کیا، یہ کوئی ملتوی نہیں کیا، بلکہ یہ جو شرکاء تھے ان کی تجویز پر ملتوی کیا گیا، اور کوئی اس طرح نہیں تھا کہ وہاں سے چیف جسٹس فرار ہو گئے یا چیف جسٹس بھاگ گئے۔ لیکن چونکہ اس وقت ججز کے اختیارات بھی محدود کرنے ہیں، ججز کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے، اور ججز کے اوپر اس طرح سے دباؤ ڈالنا ہے کہ جو آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہوں، اور اس کے بعد شریف خاندان کے کیسز جس بھی جج کی عدالت میں لگیں، وہ ایک مرتبہ یہ سوچے کہ چیف جسٹس نے ایک مرتبہ صرف حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ دیا تو اس سسیلین مافیا نے ان کا کیا حشر کر دیا، ان کو گالم گلوچ ان کے خلاف کی، ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے، ان کو دھمکایا۔ تو اس لیے آنے والے دنوں میں شریف فیملی کے کیسز جب بھی سنے جائیں تو ججز پہلے سے دباؤ میں ہوں کہ یہ تو ہمیں بالکل مجبور کر دیں گے، یہ ہم پر حملے کریں گے، ہمارے خلاف کیمپین چلائیں گے، تو اس وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے میرٹ پر بھی ہمارے خلاف فیصلہ نہ آئے۔ یہ اصل میں اگلے آنے والے دنوں میں، اگلے آنے والے وقت میں اپنے کیسز کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اب یہ جو زرداری خاندان، بلاول بھٹو، یہ سارے مل کر شریف خاندان کے ساتھ مل کر چیف جسٹس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ اب ان کی چونکہ توقع یہ ہے کہ چیف جسٹس اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہ دونوں مل کر ہمیں عمران خان صاحب سے بچائیں۔ ہم 14 جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ چیف الیکشن کمشنر ان کو سرغنہ بنائیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ تینوں ادارے مل کر عمران خان صاحب کا جو سیاسی راستہ ہے بند کریں۔ اب اور کسی طریقے سے اگر عمران خان صاحب کا راستہ نہیں روکا گیا تو چلیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں تحریک انصاف کو کالعدم کروانے کی کوشش کی جائے، عمران خان صاحب کو نائل کروانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس میں بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ ایک فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے، حالانکہ وہ فیصلہ ان کے خلاف ہی آنا چاہیے تھا۔ یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد کہیں کہ الیکشن کمیشن سے اب جو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ ممکنہ طور پر آ سکتا ہے تو وہ فیصلہ تحریک انصاف ایکسیپٹ کرے۔ حالانکہ آپ جتنے شواہد ہیں فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اس کو ہم اگلے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں 100% زیادہ شفافیت تحریک انصاف کے جو گوشوارے ہیں اس میں ہیں۔ لیکن اب چونکہ ایک گریٹر پلان انہوں نے بنایا ہے عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگانے کا، لیکن ہاشمی صاحب یہ پلان ان کا کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طریقے سے یہ 3 مہینے میں ایکسپوز ہوئے ہیں، جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہیں، جس طریقے سے لوگوں میں شعور آیا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں اور ان کی حکومت میں کیا فرق تھا، اب جو ادارہ عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرے گا اس ادارے کے لیے بھی ناقابل یقین قسم کی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اب پاکستان کے اندر کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو دیوار سے لگا سکے۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔